مجمع وچ آئے سین لو خیال دادا منگی چادر ویر دے قاتل توڑے واسطہ بی بی آدھی چادر دے میں علی دی دھیا سیدہ دا اگلا بین برداشت کرے سو پڑا مر جانا علی دی دھی چادر منگی ہے تو ملی یا کوئی نہیں مسلمان نہیں عیسائیاں چادر دیتی ہے مسلمان بازار چلے دینا اللہ لئیے علی دی دھی چادر منگی ہے سید سجادی رت وقت پئیے پاکر دا بابا اٹھے آئے جتے بابے دی سان گئی بابے دی سان والا وڈے قدم چا بھین گوا بازار وچا مدب ایوے گزار بنجے ماتم کرو نا چا بھین گوا بازار وچا ایوے گزار بنجے مارو پتر ویسیا تیرے قاتل تو ناوال وال جا تیج میں بھیڑ تڑی پئی لنگ دیئے صدقے شالا کوئی مسدو جی نوکرہ بابا نوکرہ جویں بھیڑ تڑی پئی لنگ دیئے شالا کوئی مسدو جتے چھڑ دی آئو بھیڑ تڑی وید بدل زمین جتنے سید بیٹھے ہو آپ حکم کی تنے بازار پھڑ علی دی دھی دا بندے آدرشیہ روندے اسا روندے آئے اسا مر کیوں نہیں رہندے لائی جوڑ بازار تے سینا پدا حرمت بے واس پانا جی لائی جوڑ بازار تے سینا پدا آئے حسین بے واس پانا کوئی شام دیا بس دیا آئے وہ یار تیا کھیلا او بھیڑ باغی تے آج لے لو بدلے جنگ بدر والے اولاد علی لتھیو جئی بارش پتھرانی بازار دی بتا بڑی منظور کی قبول مجلس رونی اکھی نے نام دعا کرو مالک اللہ بانیان دا پرخلوص اے تمام بارواں امام اپنی بارگاہ چ عبادت شمار فرما مالک اللہ سادات دی پرخلوص پھوڑی مالک عبادت شمار فرما ایک حصہ عبادت دا مکمل ہو گیا کافی لمبا سفر کرنا ہے کچھ دعا کرے سو میرے حصے دی مکان تا ہو گئی ہے اور سادات دا حکم آئی کہ مجلس پوری پڑھ سو پاک محمد مصطفیٰ دا فرمان اپنی مجشن اپنی محفلن زینت دیو میرے برا علی ابن ابی طالب دے ذکر دے کیوں علی دا ذکر میں محمد دا ذکر ہے میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکر ہے اللہ دا ذکر ہے این عبادت عبادت ہم دیو یا قبلہ صاحب نے زیادہ انتظار نہیں کرانا قبلہ التماس دعا قصیدہ جی مخدومہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاملہ عاقلہ ساجدہ ام المصائب سے عالیہ سے زینب خاتون دی عزت و عظمت علی دی علی بیٹی دا قصیدہ ایک ایسی صلوات پڑھ جو ہر میں امام رضا علیہ السلام کا اگر تکلیف نہ سمجھو پھر بھی معطر کرو زبان درود بھیجو محمد والے
रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है, रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है, रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है, रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है, रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है, रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है, रहमान की मौसम भी है, कुरान की मौसम भी है फैसल तहीर की मलका ईमान की मौसम भी है, फैसल तहीर की मलका ईमान की मौसम भी है, फैसल तहीर की मलका ईमान की मौसम भी है। वो ज़ैनब है बाप की ज़ीनत है, रिदा जिसकी साया रहमत है, हर एक लक़ब प्यारा है, हैदर का सरसारा है, हर एक लक़ब हैदर का सरसारा है, हर एक लक़ब प्यारा है, हैदर का सरसारा है, सीरत सूरत रुतबों में ज़ारा की तरह ज़ारा है, सीरत सूरत रुतबों ज़ारा की तरह ज़ारा है, सीरत सूरत रुतबों में ज़ारा की तरह ज़ारा है, असमत है क्या हसी असमत है, ये सदी का दीन की किस्मत है। मेहरबानी जी। पहला शेर बीबी आलिया सैन, ताहिरा मखदूमा सैन, फातेह शाम सैन, शरीकतुल हुसैन सैन। हुसैन दी भेण दा पहला शेर पढ़ा ते हलालियां मवालदी ईमान ताज़े हो जाए। मैं बिस्मिल्लाह करा। हक का एहसास बनी है, शोबीर की आस बनी है, हक का एहसास बनी है, शोबीर की आस बनी है, हक का एहसास बनी है, शोबीर की आस बनी है, हर एक यजीद के आगे ज़ैनब अब्बास बनी है, हर एक यजीद के आगे ज़ैनब अब्बास बनी है, तौहीद की चाहत बनकर नाना की रसालत बनकर, तौहीद की चाहत बनकर नाना की रसालत बनकर, तौहीद की चाहत बनकर नाना की रसालत बनकर, बाबा की विलायत बनकर भाई की सदाकत बनकर, बाबा की विलायत बनकर भाई की सदाकत बनकर, मज़हब को दे गई ताकत है, यजीदियों पर कर गई लानत है। अगला शेर नहीं किबला मेरी गल दी तईद करे सो। अगला शेर नहीं बीबी पाक मुसाफिर शाम दा खुतबा है। यजीद दे दरबार अली दी अपने बाबे दे लहजे खुतबा देता है। मेरी सैन फरमाया मैं हूँ सुल्तान की बेटी, कुल्ले ईमान की बेटी। मैं बिस्मिल्लाह करा। मेरी सैन फरमाया मैं हूँ सुल्तान की बेटी, कुल्ले ईमान की बेटी, मैं हूँ सुल्तान की बेटी, कुल्ले ईमान की बेटी, मैं हूँ सुल्तान की बेटी, कुल्ले ईमान की बेटी। तू रिजसलैन जहाँ का, मैं हूँ इमरान की बेटी। रिजसलैन जहाँ का, मैं हूँ इमरान की बेटी। तू रिजसलैन जहाँ का, मैं हूँ इमरान की बेटी। तेरा तख्त गिरा जाऊंगी, तेरा नाम मिटा जाऊंगी, तेरा तख्त गिरा जाऊंगी, तेरा नाम मिटा जाऊंगी। थूकेगा ज़माना तुझ पर, तुझे गाली बना जाऊंगी। थूकेगा ज़माना तुझ पर, तुझे गाली बना जाऊंगी। नफरत है तुझसे बस नफरत है, जो तेरा है वो सभी फिदात है। बंदे ते कर में आबाद
بندے تے کرم عباس دا ہے بندے تے کرم عباس دا ہے جدے گھر تے علم عباس دا ہے جدے گھر تے علم عباس دا ہے جدے گھر تے علم بابا جی ایک قصیدہ مجمع پڑھے ہیں تے مجمع تھے بیٹھے نہیں اٹھ کے داد دیتی ہے پر میرے واسطے کروڑوں کا مجمع اتھو دعا لگ گئی تھا کمال ہو جاسی پہلا شعر نبی محبوب جیوے کبیر یادا نبی محبوب جیوے کبیر یادا حسینی میں سنم عباس دا جو میری قسمت کتھے لکھی گئی ہے تے کہیں لکھی ہے توجہ میری قسمت لوتے جسے نے لکھی ہے میری قسمت لوتے جسے نے لکھی ہے علی دا ہاتھ قلم عباس دا علی دا ہاتھ مہربانی اے تھوڑے ہاتھ مولا عباس دی زرین الماسوں میں چلا بندے نہیں بولتے بندے دے عقیدے بولے دے تے ماں دی شرافت بولے دی یہ مجلس ہے بڑی کربو بلا کی میں مولا کربو بلا کی میں مولا بڑی کربو بلا کی میں مولا اتھا لگیا ہے قدم عباس دا زیارت کر سے تھوڑے نوکر شیر پڑھنا نہیں چاہتا تھوڑے دلہ تے لکھنا چاہتا ہے توجہ شارتے ملا مادی زیارت جس دکر سے ملا مادی زیارت جس دکر سے ملا مادی زیارت جس دکر سے کربل وچ حرم عباس دا ہے کربل وچ حرم نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد یزیدیت مردہ باد مختومہ سین دیا قاتلہ تلان بے شمار محمد والے محمد بلندر سلوہ اچھا جوانا تو دعا لے تھوڑی جی بزرگاں تو دعا لگی ہے کہ لینڈ جانے تے حسین جانے میرے دادا استاد سید ناصر حسین شاہ پانگوال علیہ شرازی بادشاہ انہاں دے سال ثواب واسطے ہر ممبر تے میرا وظیفہ ہے میں انہاں دے سال ثواب واسطے ربائی پڑھتا ہوں علی دا نام زبان تے آئے ضرور جھکوے گئے اے نام سن کے حرامی دا خون سکویر اے نام سن کے حرامی
سکوید بابا جی فرمید نالی دیر مدی ایک جز چپچو ناصر تو قدم رکابتی آوے قرآن مکوید مہربانی جی بھلاؤں نے تھوڑے گھر وستے رہا تھوڑے خاندان آباد ہوئے بزرگ پڑھ گئے بزرگ پڑھ دیتے ہیں انسانی مولا علی دا زمانے تے سانی مولا علی دا زمانے تے کوئی جے اللہ بنا سانی مولا علی دا زمانے تے سانی مولا علی دا زمانے تے کوئی جے اللہ بنائے سالکائے نبی زمانے دل زمانے دے کوئی جے کعبے چھے آئے تساکو بی بی یادی میں سمجھیا اجالس دے پے ساڑے اجڑن دی رت دورے جے آ گئی غربت چان زہرا دا کرے چوپ کر کے منے صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے بھائی صدقے جے آ گئی غربت چان زہرا دا کرے چوپ کر کے جے بیعت کی تے وہ دربار دے وچوا تے کو لوگ کرن مجبورے کرے صاف انکار چاپیوں واگوں میں کو شام دا پڑھ صدقے 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 دربار جو واپس والے مولا ولید دربار جو واپسی میرے مولا فرمایا باس دی قدر شناس غازی جی نمازی جلدی وان کاغذ قلم دواد چاکھما غازی عباس مولا حکم امامت دنال کاغذ قلم دواد چاہیے لکھی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ فتحا کریم سید غازی اے مٹا لکھ انا للہ و الا الہ راج ماتم بھائی ماتم سونے لگ دے بھائی ماتم سونے لگ دے علی دیاں دیاں راضیاں ہاشمیہ دے نام مکمل مولا فرمایا باس لکھ زینب بنت علی سید معافی دے رہے بھائی سید معافی دے رہے لکھ زینب بنت علی سیر شام لکھ رقیہ بنت علی سیر شام کلثوم بنت علی سیر شام تم سانی دنا لکھین تلے اپنی بہن دنا لکھن لکھین تے رو کے ادن پوں اوکھے سفار عراق دینا تے بھیڑی دے نام لکھا نہیں نوکر دی بھین جو آندی پئی زینب تو سفر ہے صدقے صدقے یا حسین وہ نوکر دی بھین جو آندی پئی زینب تو سفر ہے اگلی ستر سنی بھائی سیدہ دے شالہ فضل دی عمر تراز ہوئی سارے وطن تراز کھلا نہیں میرا مقصد پورا نہیں ہوتا بنج شام جیان جتنے تقلی دیا دیا شام نمجین میرا مشن دھور رہوے صدقے
صدقے بھائی صدقے سیدہ دا خلوص ہے سیدہ دا مدفر سے سیدہ دا مکان دے ونایا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی نہ اور کر جاوا زندگی دا کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک جاوے تیاری ہو گئی حسین دی بھیڑی محمل سوار ہو گئی ہاشمی جوان گھوڑے ات سوار ہو گئے حسین مولا نانکیاں گلیاں چ روندہ ودائے تے رو کے وین کر کے آدھے سیدہ دے میں والنا آیا سا تھوڑی نگری دے میں تھوں بے شک قسم چواؤ اسا بھیڑ پھرا لکھ دے دے آئے جو چاہو صدقے صدقے سیدہ دے میں کو سمجھ مجاور او قبر نانے دیا ایک ملت غریب تلاؤ میرے پردادار پہ بہرا دین ایک لازا سیدہ دے میری پھیڑا پھیا دیا ہے او جڑیاں نانے دے روزے تے ادھرات لوینی سیدہ دے میری زینب پہ بہرا دیا عظمت سرکار ابو طالب پر بلند ترین صلوات جتنا آپ کے ذہنوں میں آل محمد کا معیار بلند ہے اتنی ہی بلند صلوات پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد اسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحسنه في إمام مبين صلوات عزیزان محترم سامعین گرامی قدر پہلی مرتبہ مومنین کرام و سادات عظام کی اس عظیم بستی میں حاضر ہوا ہوں مزاجن ہم سب ایک دوسرے سے واقف ہیں اور واقف اس لیے ہے کیونکہ یوم میثاق ولایت علی پہ ایک جگہ جو تھے توجہ ہے ہم ایک دوسرے کے لیے کبھی نہ اجنبی تھے نہ ہیں اور نہ ہوں گے اس لیے کیونکہ یوم میثاق تو ایک ہی تھا نا بھائی جو مان گیا وہ آ گیا جو منکر ہو گیا رجیم بن گیا جو ہے اس میں نہ کوئی رشتہ داریاں ہیں نہ کوئی دوستیاں ہیں دیکھیں ہماری جو رشتہ داری ہے ولایت علی پر جو دوستی ہے ولایت علی پر اگر ولایت علی نہیں تو رشتہ دار نہیں توجہ کریں عزیزان محترم میں بات پہنچا نہیں سکا شاید ایک جملے کے ساتھ پہنچاؤں گا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مومنوں کے درمیان رشتہ صرف اور صرف میرے جد علی کی ولایت ہے اور ولایت کو ماننے کی پہلی منزل جانتے ہو امام نے کیا بتائی امام نے پہلی منزل یہ بتائی کہ اگر تمہیں پتا ہو کہ تمہارے باپ کا قاتل ہے تمہیں پتا ہو باپ کا قاتل ہے مگر ہمارے جد علی کی ولایت کو مانتا ہے تو تم پہ واجب ہے اسے گلے لگا لو توجہ ہے بھائی جب ملنگ مزاج بن کے سن رہے ہیں تو بھائی ملنگی بات ہوگی توجہ ہے میں مولویوں والی بات تو کرتا نہیں
میں بات کرتا ہوں ملنگی کی، اس لیے کیونکہ آخرت ملنگی میں ہے. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، آخرت ملنگی میں ہے، کیونکہ مولوی تو ادھر سے ادھر گھماتا ہی رہے گا، وہ سیدھی سیدھی بات کرے گا نہیں کبھی. توجہ ہے عزیزان محترم. بھئی اسی کا نام تو اس کی اپنی عقل ہے. جب ولایت علی کو کوئی چھوڑ دے اور پھر اپنا قیاس کرنے لگے، توجہ کرے عزیزان محترم، جب ولایت علی کو چھوڑ دے اور اپنا قیاس کرنے لگے، یعنی اپنی عقل پہ اکتفا کرنے لگے کہ میں جانتا ہوں، تو وہ یقین کرو لعین بھی ہوتا ہے، رجیم بھی ہوتا ہے. کیا کیا تھا بھائی؟ بڑی عبادت گزار تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. یہ رکوع بھی کرتا تھا، یہ سجود بھی کرتا تھا، یہ قیام بھی کرتا تھا، یہ تسبیح بھی کرتا تھا، یہ تحلیل بھی کرتا تھا. یہ بھر وقت عبادت پروردگار میں منہمک رہنے والے کو ہوا کیا؟ جو پل میں رجیم ہو گیا. یہ وہ پہلا تھا کہ جس نے حکم امامت کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عقل کا استعمال کیا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ یہ پہلا تھا کہ جس نے حکم امامت، حکم خداوندی کے سامنے کھڑے ہو کر، نہیں سمجھا سکا جملے کو بدل دیتا ہوں، جس نے عقل کل کے سامنے اپنی ناقص عقل کا استعمال کر کے فتویٰ دیا تھا سجدہ نہیں کروں گا. پہلا تھا یہ پہلا تھا جس نے حکم خداوندی کو چھوڑ کر، عقل کل کو چھوڑ کر، اپنی ناقص عقل پر اعتبار کر کے فتویٰ جاری کیا سجدہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اچھا جاؤ پوری تاریخ کی ذمہ داری کے ساتھ اور ساری کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ، سجدہ آدم کو نہیں تھا. سجدہ آدم کو نہیں تھا. حکم تھا جب آدم میں اپنے امر کو پھونک دیں، جب اپنے امر کو، توجہ کرے عزیزان محترم، مٹی گوندی گئی تھی، مجسمہ بنایا جا چکا تھا، جب ہم اس میں اپنا امر پھونک دیں. بھائی امر کو تھوڑا سا اگر آپ راضی ہیں تو میں ذرا سا کھل کے بیان کر دوں تاکہ نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے. امر کیا ہے؟ امر کہتے ہیں روح کو بھی. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے امر کو پھونکوں. اچھا اور آسان کیے دیتا ہوں. آج میں یہاں پر زندہ ہوں، میرے اندر روح ہے، میرا ایک جسم ہے، ایک میری روح ہے. اس لیے آپ نے کہا حسن اسدی آئے ہیں. اب جیسے ہی میرے جسم سے روح جدا ہوئی، جیسے ہی جدا ہوئی تو میرا نام بھی مٹ گیا. توجہ کرے عزیزان محترم، بڑی کسی منزل پہ لے جانا چاہ رہا ہوں. اگر ان تمیدی منازل سے گزر گئے تو کسی منزل پہ لے جاؤں گا. جیسے ہی میرے جسم سے روح نکلی، یعنی امر نکلا، امر کو جدا کیا، آواز ہے ہاذا میتی، یہ میت ہے. توجہ کیا عزیزان محترم، اگر یہ بات میری یہاں تک آپ تک پہنچ چکی ہے تو اب جملہ آگے کہوں. جب تک امر تھا، زندہ تھا، امر نکلا، میت بن گئی. اب اگر اپنی نمازوں کو زندہ رکھنا ہے تو امر الہی کو رکھو. جو ہے اگر اپنی نمازوں کو زندہ رکھنا ہے تو امر الہی کو رکھو. جس نے امر الہی کو چھوڑا اس کی نماز زندہ نہیں، مردہ ہے. ایک جملہ اور پڑھ کے کہو، امام صادق نے فرمایا کہ جو میرے جد علی کی ولایت کو چھوڑ دیتا ہے وہ زندہ نہیں، چلتی پھرتی لاش ہے. وہ چلتی پھرتی لاش ہے جو میرے جد علی کی ولایت کو چھوڑ دے. توجہ ہے. تو کیا ہوا تھا؟ میں اپنے موضوع سے متصل ہوا. آدم کی مٹی گوندی، جگہ جگہ سے مٹی لی. اب کس نے گوندی، کہاں گوندی، یہ ایک الگ واقعہ.
بس ایک جملہ سنتے چلو. ساحل کوفہ پہ علی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ کے کہا تھا رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں نے آدم کی مٹی کو 40 سال گوندا ہے. توجہ 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 عزیزان محترم. گوندا، مجسمہ بنا، مصور نے ارادہ کیا، تصویر بن گئی. مصور نے ارادہ کیا. توجہ ہے. کن فیکون سمجھ میں آ رہا ہے؟ کن تھا، بنانے والا نہیں تھا، ارادے والا تھا. تبھی تو علی نے منبر کوفہ پہ کہا تھا من اراد اللہ، میں ہوں اللہ کا ارادہ، میں ہوں اللہ کا ارادہ. ارادہ ہوا، جسم بن چکا. اب بن چکا تو سجدہ کرا دے. بھئی بنایا ہوا بھی تو کس کا ہے؟ اچھا اگر وہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو سجدہ کرا لے تو کوئی بعید نہیں، اس کا حکم ہوتا وہ کر دیتا. نہیں، تمام کتابیں اہل سنت اور شیعوں کی ساری کتابوں کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا میں اپنا امر پھونکوں. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. اس کی تفسیر میں کہا کہ امر پھونکوں. جب امر پھونکوں، سارے مورخین مفسرین جتنے تاریخ دان تھے سب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ جو امر تھا وہ دراصل پنجتن کا نور تھا. جی سلامت رہے، شاد رہے، آباد رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. جس مزاج کے ساتھ آپ سن رہے ہیں جی کر رہا ہے پڑھوں. وہ پنجتن کا نور تھا. توجہ کریں گے عزیزان محترم، وہ پنجتن کا نور تھا جسے سجدہ کرایا تھا. کہاں لے جاؤں اس مولوی کو جو روزے پر سجدہ کرنے والوں کو نصیری کہہ رہا ہے؟ توجہ ہے. کیا کہا؟ نور پنجتن تھا، یہ آیا پیشانی آدم میں اور اب سجدہ روا ہو گیا. سجدہ ہوا، توجہ ہے، سجدہ ہوا کسے؟ نور پنجتن کو. نور پنجتن کو سجدہ کرا. جس نے نہیں کیا، جس نے عقل لڑائی، جس نے قیاس کیا، ایک جملہ کہہ دوں، جس نے اجتہاد کیا، توجہ ہے، وہ کر کے چلا گیا، نکل گیا، نکلا نہیں نکالا گیا. ساری عبادتیں منہ پہ مار دی گئی ایک نور پنجتن کو سجدہ نہ کرنے پہ. عزیزان محترم تو مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ جو علم عباس کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں، جو علم عباس کو سجدہ کرنے سے روک رہے ہیں. ان کے سروں پہ رکھو قرآن اور ان سے پوچھو اس علم عباس میں کیا محمد کی رحمت نظر نہیں آتی؟ کیا اس میں علی کا جلال نظر نہیں آتا؟ کیا اس میں سیدہ کی عصمت نظر نہیں آتی؟ کیا اس میں حسن کا حلم نظر نہیں آتا؟ کیا اس میں حسین کی شجاعت نظر نہیں آتی؟ کیا حسین کا صبر نظر نہیں آتا؟ دیکھو جس نے پنجتن کا انکار کیا تھا وہ تمام عبادتیں منہ پہ مار کر رجیم بن گیا. اب مجھے سر پہ رکھو قرآن اور بتاؤ اس میں کیا صرف پنجتن کی نور ہے؟ نہیں، اس میں سیدہ کی رضا بھی ہے. اس میں سیدہ کی رضا بھی ہے. اس میں مالکوں کی بیٹی کی آس بھی ہے. تو پھر اس کو جو سجدہ کرنے سے روکے، سمجھو بات کو. اچھا سجدہ ہوا، ابھی تو میں سجدے پہ ہوں، ابھی تو اپنے موضوع پہ آیا نہیں، تھوڑا سا وقت لوں گا. جانتا ہوں تھوڑی حبس ہو رہی ہے مگر کیا کریں علی کی محبت میں حبس بھی ہوا لگتی ہے، زنجیر بھی ملائم لگتی ہے. توجہ ہے، سارے ماتمی بیٹھے ہوئے، زنجیر ملائم لگتی ہے نہیں لگتی؟ شان پٹی کرواؤ، یہ کرواؤ، وہ کرواؤ، یہاں پر کبھی پیٹھ کبھی سر، کیا ملائم نہیں ہو جاتی؟ یہی تو ہے نور پنجتن. توجہ ہے عزیزان محترم، یہی تو ہے نور پنجتن. اچھا سجدہ ہوا. اب کتاب کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. شیخ سلیمان قندوزی یناب المعدت میں لکھتے ہیں کہ یہ جو 2 سجدوں کی علت ہے، آپ نمازی بھی ہیں. اچھا نمازی تو ہوتا ہی ماتمی ہے، ماتمی کے علاوہ تو کوئی نمازی ہوتا ہی نہیں نا. اچھا نمازی ہے، الحمدللہ ہے، اور نماز سجتی بھی ہم پہ ہی ہے کیونکہ ہم ولایت علی والے ہیں، زندہ نمازیں پڑھتے ہیں.
मुर्दा नमाजें पढ़ने की तो आदत ही नहीं हमें, जिंदा नमाजें पढ़ने वाले। अच्छा, तो 2 सजदे करते हैं हर रकत में, चाहे कसर में हो, चाहे सफर में हो, चाहे कुछ हो, घर में हो, जंग में हो, मैयत में हो, कहीं भी हो, सजदे 2 हैं, हुक्म तो एक का था। कभी सोचा इन बातों को? हुक्म एक सजदे का था, ये 2 क्यों हैं? ये 2 क्यों हैं? तो शेख सुलेमान कंदूजी कहते हैं कि जो ही जिब्राइल ने पहले सजदे से सर उठाया, देखा अल्लाह का अदू सजदा नहीं कर रहा, बगैर अल्लाह से पूछे दूसरा सजदा कर लिया। अल्लाह को बहुत पसंद आया दूसरा सजदा, कयामत तक हर रकत के अंदर 2 सजदों को करार दिया। अब जुमला कहने की इजाजत दो कि पहला सजदा हुक्म का था, यानी तवल्ला का, दूसरा अदुए अल्लाह को जलाने के लिए था, यानी तबर्रा का। ये लोगों ने गलत बातें फैला रखी है कि शिया जो है यूं गाली देते हैं या ये करते हैं या वो करते हैं। नहीं, हमारे आले मोहम्मद की तालीमात ऐसी है ही नहीं कि हम गाली दें किसी को, हम किसी को गाली नहीं देते। हाँ, हम तबर्रा करते हैं। तबर्रा के माने है बरात इख्तियार करना। अभी शाबान का महीना शुरू हो रहा है ना, 15वीं शाबान की शब को बिला तफरीक तमाम मुसलमान सारे फिरके वाले खड़े होकर शबे बारात मनाएंगे ना, शबे बारात मनाएंगे ना। शबे बारात का मतलब क्या है? हम गुनाहों से अलग हो जाएंगे, हम माइशत से अलग हो जाएंगे, हम उन चीजों से दूर हो जाएंगे जो अल्लाह को बुरी लगती है, जो अल्लाह को बुरी लगती है, हम इसे छोड़ देंगे। अरे यही तो तबर्रा है, बरात तबर्रा, तबर्रा बरात। भाई हम हर उस चीज को छोड़ देते हैं जो अल्लाह को बुरी लगती है, जो अल्लाह को बुरी लगती है, जो अल्लाह को बुरी लगती है। कसम खुदा की हम उसके अलावा किसी चीज से बुरा नहीं मानते, ना उसे जुदा करते हैं जो अल्लाह से जुदा हो। तवज्जो करें जीजान मोहतरम, एक पैगाम देना चाह रहा हूं और बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा। सही बुखारी सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ने जा रहा हूं। हदीस मुबारका में आया है, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को, उसने अल्लाह को। अरे भैया, जो बात अल्लाह को गज़बनाक करे उससे हम बरात करते हैं। यही तो 2 सजदों की इल्लत है कि अब कयामत तक कोई माने या ना माने, पहला सजदा तवल्ला का करेगा, दूसरा सजदा तबर्रा का करेगा। जो है अच्छा हो गया, सजदा हो गया, रवा हो गया, रजीम कर दिया गया। अब समझ में आया इख्तियार इमामत किस शय का नाम है। मैं आगे अपने मौजू से, कुल्लु शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। ना समझ पाती दुनिया अगर अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने लोगों को ना बताया होता। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक मर्तबा वादी नमल से मेरे मौला के साथ गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते, नमल कहते हैं चूंटियों को, तो वादी नमल है जहां हजरत सुलेमान की फौज की अभी गुजरी थी, तो वहां से गुजर रहे थे। आपके जहनों में शायद ये वाकया महफूज हो कि जब हजरत सुलेमान गुजर रहे थे अपनी फौजों के साथ, तो एक मर्तबा चूंटियों ने ये कहा कि अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो नबी की फौज बेदहानी में, तवज्जो है, हमें बेदहानी में रोनती हुई चली जाए। अब चूंकि हजरत सुलेमान चूंटियों की जबान समझते थे, आवाज आ गई, किसी ने नबी को बेध्यान कहा है, किसी को गुमान हुआ है, किसी को गुमान हुआ है। मैं जुमला कहता जा रहा हूं, हर बात खुल के कहने की नहीं होती है। किसी को बेध्यानी का नबी का शक हो गया है, किसी ने नबी पर शक कर लिया है। अच्छा, उसकी हैसियत क्या है? चूंटी। मैंने जुमला कह दिया, उसकी हैसियत चूंटी से ज्यादा नहीं थी। बुलाया चूंटियों की सरदार को, अपने हाथों पे रखा, कहा ये बता तू बुलंद है या मैं बुलंद?
توجہ ہے؟ کہا تو بلند یا میں بلند؟ کہا معاف کرنا نبی اللہ مگر اس وقت تو میں بلند. بھائی چوٹی کی عقل دیکھو، کہتی ہے اس وقت معاف کرنا میں بلند. نبی کو چلا لایا، کہا کیسے تو بلند؟ تو چوٹی، میں اللہ کی حجت، تو کیسے بلند؟ جواب دیتی ہے چوٹی، معاف کرنا نبی اللہ، تو زمین پہ کھڑا ہے، میں تخت نبوت پہ کھڑی ہوں. میں تخت نبوت پہ کھڑی ہوں. چوٹی میں عقل تھی، اسی لیے تو کہہ رہی تھی تخت نبوت پہ کھڑی ہوں، مگر اب اندھے مورخ کا کیا کروں جسے تخت نبوت پہ کھڑی چوٹی نظر آ گئی، دوش نبی پہ کھڑا علی نظر نہیں آیا. توجہ ہے؟ اسی وادی نمل سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے علی نے ایک مرتبہ کہا کہ عبداللہ کیا تم جانتے ہو کہ اس وادی میں کتنی چوٹیاں ہیں؟ سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا نہیں مولا میں تو نہیں جانتا. کہا اچھا یہ جانتے ہو کہ کتنی نر ہیں اور کتنی مادہ؟ توجہ کرے آپ، کتنی نر ہیں اور کتنی مادہ؟ کہنے لگے مولا ہمیں تو نہیں پتا، آپ بہتر جانتے ہوں گے. کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے ہر شے کا علم حسان کر دیا ہے امام مبین کی ذات میں؟ وَنَحْنُ امام مبین، وہ امام مبین میں ہی تو ہوں. وہ امام مبین میں ہوں، یعنی ہر شے کا اختیار جو ہے وہ امام مبین کے پاس ہے. اور عبداللہ ابن عباس جو سب سے بڑے مفسر، جو سب سے بڑے محدث، جو مستند ترین، وہ بتا رہے ہیں امام مبین کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اب سمجھ میں آیا کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کل کا مختار علی ہے. اسی لیے تو سفین میں جب ایک مرتبہ علی اور مالک استر ساتھ ساتھ ہم رکاب جنگ کر رہے تھے تو ایک مرتبہ مالک استر کے دل میں خیال آیا، زبان سے ادا نہیں ہوا تھا، دل میں خیال آیا کہ آج میں بھی اتنے ماروں گا جتنا علی مارے گا اور پھر داد لوں گا اپنے مولا سے. خواہش تھی کس کی؟ داد کی. اچھا اب جنگ شروع ہوئی، جب شام ختم ہوئی تو 46 علی نے مارے تھے، 46 مالک اشتر نے مارے تھے. مسکراتے ہوئے اپنے مولا کے پاس آئے، کہا یا علی آج آپ نے بھی 46 مارے، میں نے بھی 46 مارے. مولا نے مسکرا کر کہا تم نے مارے تو 46 تھے، مگر مالک اشتر تیری تلوار اور میری تلوار میں فرق ہے، تیری تلوار اور میری تلوار میں فرق ہے. کہا مولا کیا فرق ہے؟ کہا تیری تلوار کے سامنے دشمن آتا ہے تو کاٹ دیتا ہے، میری تلوار جب دشمن کے سامنے آتی ہے پہلے اس کے سر سے سوال کرتی ہے کہ تیری 7 نسلوں میں کوئی میرا محب ولایت آنے والا. یہ شاد رہے، آباد رہے، سلامت رہے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے. توجہ ہے عزیزان محترم، سب سے سوال کرتی ہے تیری نسلوں میں 7 نسلوں میں کوئی محب ولایت تو آنے والا نہیں. جب شجروں کو پتہ کر لیتی ہے، نسلوں کو پتہ کر لیتی ہے، تب چلتی ہے. قدموں میں گر کے مالک سے کہتے ہیں حق کہا علی، تو ہی امام مبین ہے. توجہ ہے؟ درود پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے؟ تھکے تو نہیں ہے؟ جی کر رہا ہے کہ اپنے مولا کے کچھ فضائل اور پڑھ دوں. دیکھو امام مبین کا اختیار تو سمجھ میں آ گیا نا، اور اول سے لے کے آخر تک سب کے سب امام مبین ہے، کوئی شک تو ہے نہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب میرے 8ویں سرکار عزیزان محترم ایک جملہ آ گیا ہے اپنے ہی امام کا کہ میں نے اس سے زیادہ کنجوس شخص نہ دیکھا کہ جو جب درود پڑھا جا رہا ہو تو وہ خاموش بیٹھا ہو.
توجہ ہے؟ 8ویں سرکار جب نیشاپور تشریف لائے ہیں تو ایک مرتبہ اس سال قحط پڑ گیا، بارش نہیں، لوگ جاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، علماء کرام، وزراء، سفراء سب جا جا کے دعائیں کرتے رہے، بارش نہیں ہوئی۔ اتنے میں مامون کو اس کے ایک وزیر نے مشورہ دیا کہ مامون بارش ہو نہیں رہی، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، چلو اسی کے دروازے پہ جس کے دروازے پہ ہمارے بزرگ جایا کرتے تھے، چلو اسی کے دروازے پہ جہاں ہمارے بزرگ جاتے تھے، کبھی قرآن کی آیتیں پوچھنے جاتے تھے، کبھی سوالی بن کر جاتے تھے، کبھی گداگر بن کے جاتے تھے، گداگر بن کے جایا کرتے تھے عزیزان محترم، سوالی بن کے جایا کرتے تھے، اور ان کے گھر میں تو سوالی ہونے کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہے، ہر کوئی ان کے گھر کا فقیر نہیں بن سکتا، ان کے در کا فقیر ہونے کے لیے کم از کم اپنی ذات میں اسے سردار ہونا چاہیے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، وہ اپنی ذات میں کم از کم سردار ہو۔ جو ان کے گھر کی کنیز ہے، جو ان کے گھر کی کنیز ہے وہ ملکہ شام ہے، جو ان کے گھر کی کنیز ہے وہ ملکہ شام ہے، جو ان کے گھر کا غلام ہے وہ یمن کا شہزادہ ہے، جو ان کے گھر میں جھولا جھلاتا ہے وہ سید الملائکہ، کم از کم سردار ہونا چاہیے، تب تو ان کے گھر کا گداگر بنے۔ توجہ ہے عزیزان محترم، ملکہ ہو تو کنیز بنے، شہزادہ ہو تو غلام بنے، جھولا جھلانے والا ہو تو سید الملائکہ بنے۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ تو اب چلے اور جا کر کہا، یا علی ابن موسیٰ رضا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیں بارش ہو جائے۔ دن تھا وہ جمعرات کا، تاریخ میں دن تھا جمعرات کا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ آ کر دعا کراتے۔ اچھا، جمعرات کا دن کتنا فضیلت والا دن ہے، اور اگلا دن تھا جمعے کا، مولا کہہ دیتے کل آ کے کرا دوں گا، آج کرا دوں گا، نہیں، مولا نے فرمایا پیر والے دن آؤں گا۔ قربان ہو جاؤ اپنے مولا کی حکمت پہ، پیر والے دن کراؤں گا۔ اس لیے کیونکہ اگر اسی دن کرا دیتے یا اگلے دن کرا دیتے تو لوگ کہتے ہیں ارے ایک دن اور انتظار کر لیتے، جمعے کو تو بارش ہونی ہی تھی، جمعے کو تو بارش ہونی تھی۔ امام نے بتایا نہیں، میں اپنا اختیار سنا رہا ہوں، پیر والے دن دعا کروں گا، پیر والے دن دعا ہوگی۔ اچھا، پیر والے دن نیشاپور کے میدان میں ایک بڑا سا ممبر لگایا گیا، سارے وزراء، سفراء، خلیفہ اور جتنے عوام ساری سب جمع ہوئی بھی ہے کہ اب دیکھیں علی کا بیٹا کیسے دعا کراتا ہے، کیسے دعا کراتا ہے۔ جیسے ہی ممبر پہ میرے سرکار پہنچے، ہاتھوں کو اٹھایا، بادل سامنے سے آیا۔ توجہ ہے بھائی، اسی پہ آپ خوش ہو گئے اپنے امام کا معجزہ سن کے کہ ہاتھ اٹھائے تھے اور بادل آ گیا، کتنی خوشی ہوئی۔ مولا آپ کی ان خوشیوں کو سلامت رکھے، اس لیے کیونکہ یہ بھی میرے پاک نبی کا فرمان ہے، جو میری آل کا نام سن کے خوش ہو جائے اسے چاہیے کہ اپنی ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے اس کی ولادت میں خیانت نہیں کی۔ توجہ ہے عزیزان محترم، مولا آپ کو اسی طرح سے آل محمد کے غم اور خوشیاں منانا نصیب فرمائے۔ مگر جیسے ہی بادل آیا اور لوگ دوڑے، مولا نے آواز دے کہا ٹھہرو، یہ بادل تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے، یہ بادل تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں شہر کے لیے، جانے دو۔ چلا گیا، پھر دوسرا بادل آیا، پھر لوگ دوڑے، مولا نے فرمایا نہیں، یہ بھی تمہارے شہر کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں شہر کے لیے، جانے دو۔ کرتے کرتے 11واں بادل جب آیا اور لوگ دوڑنے لگے، کہا ٹھہرو، یہ تمہارے شہر کے لیے، مگر جب تک تم اپنے گھروں کو نہ پہنچو گے یہ برسے گا نہیں۔ اختیار سمجھ میں آ رہا ہے امام کا؟ اختیار سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہا جب تک گھر پہنچو گے نہیں یہ برسے گا نہیں۔ ایسا ہی ہوا، لوگ آرام سے ٹہلتے ٹہلتے اپنے گھروں کو گئے، جیسے ہی گھروں کے دروازے کھولے بارش برسی۔ اختیار امامت سمجھ میں آ رہا ہے؟ اختیار امامت سمجھ میں آ رہا ہے؟ بادل بلانا بھی اختیار، اور اب برسنے کی ٹائم سیٹ کرنا بھی اختیار جو ہے۔ اچھا، بادل آ گیا، برس گیا،
ہر طرف خوشحالی ہو گئی, ہرا بھرا ہو گیا سارا نشاپور. اتنے میں ایک حاجب آیا مامون کے پاس, جو کہنے لگا تجھ سے زیادہ بے وقوف آدمی میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا ایسا ہے کہ تو پہلا شخص ہے جس نے اپنی خلافت خود اٹھا کر علی کی اولاد کو دی. کہا کیوں؟ کہا جب سے بارش برسی ہے ہر شخص کہہ رہا ہے اصل میں تو علی ابن موسیٰ رضا ہے, اصل میں علی ابن موسیٰ رضا ہے, اور تیری اوقات کچھ نہیں, تیری حیثیت کچھ نہیں. کہا اچھا اب تو ہو گیا, اب کیا کروں؟ کہا کچھ نہ کر, ایک مجلس برپا کر, اس میں سب کو بلا, امیروں کو بلا, عمرہ وزراء کو سب کو بلا, اور اس میں دیکھو کیا کہتا ہوں. کہا سوچ لے علی کا بیٹا ہے. مامون بھی جانتا تھا, کہتا ہے علی کا بیٹا ہے, سوچ سمجھ کے جو کرے گا تیری ذمہ داری, میری ذمہ داری نہیں ہوگی. کہا اچھا میری ذمہ داری. قصہ مختصر, بلوایا گیا. اب جب میرے مالک دربار میں تشریف لائے تو ایک مرتبہ حاجب کھڑا ہوا بد تہذیبی کرنے کے لیے اور کہنے لگا یا علی ابن موسیٰ رضا, تم جانتے ہو کہ تمہارے شیعہ تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. توجہ ہے, کیسی کیسی باتیں کرتے. کہا کس نے تھا؟ حکومتی کارندے نے. جو جھوٹی حکومت کا کارندہ تھا نا, توجہ نہیں کیا عزیزان محترم, جو جھوٹی حکومت کا کارندہ تھا نا وہ معجزوں کا انکار کر رہا تھا. میں نے اپنا جملہ دے دیا. اب جس کے ذہنوں تک پہنچا, جو جھوٹی حکومت کا کارندہ ہوتا ہے وہ معجزات آل محمد سے منحرف ہوتا ہے, معجزات محمد و آل محمد کا منکر بھی ہوتا ہے. یقین کر لو, جب جہاں جہاں معجزات محمد و آل محمد کا انکار ہو, سمجھ لینا جھوٹی حکومت کا کارندہ ہے, اسی جھوٹی حکومت کا کارندہ ہے. اچھا کہنے لگا کہ مولا نے فرمایا کہ نہیں, ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہماری تعریف کرو. اب اگر کوئی ہماری محبت میں ہماری تعریف کر رہا ہے تو تمہیں کیا. اب اس کا لہجہ تبدیل ہوا اور غصاخی کے لہجے میں کہتا ہے اگر وہ بارش تمہاری وجہ سے ہوئی ہے تو یہ جو شیر قالین ہے اسے کہو کہ نکل کے مجھے کھا جائے. یاد آیا منظر کچھ, یاد آیا غدیر کا میدان تھا, میدان غدیر تھا, سب مبارکبادیں دے رہے تھے. ایک بدبخت کھڑا ہوا تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے تو عذاب نازل ہو, اگر تمہاری طرف سے ہے تو انکار. توجہ کرو عزیزان محترم, علی کی بات ہے, علی کی بات ہے, علی والوں کو اتنی خاموشی. توجہ ہے, غدیر کا میدان اعلان ہوا, میں غدیر نہیں پڑھ رہا, وہ تو ہو گیا, اعلان ہو گیا. تو ایک شخص حارث بن نعمان فہری آگے بڑھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, آپ نے کہا ایک اللہ کو مانو, ہم نے مانا. آپ نے کہا مجھے آخری نبی مانو, ہم نے مانا. آپ نے کہا فرشتوں پہ ایمان لاؤ, ہم لائے. آپ نے کہا قیامت پہ ایمان لاؤ, ہم لے آئے. آپ نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی. آپ نے کہا روزہ رکھو, ہم نے رکھا. آپ نے کہا زکوٰۃ ادا کرو, ہم نے کی. آپ نے کہا حج کرو, ہم نے کیا. آپ نے کہا جہاد کرو, ہم نے کیا. اب آپ اپنے بھائی علی کی ولایت منوا رہے ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم, ذرا درود پڑھیں محمد والی. اصل میں بات یہ ہے کہ علی کی ولایت اللہ نے بھی کھڑے ہو کے کیا ہو. توجہ ہے, کیا کہا؟ منکر ولایت کا عقیدہ سمجھے, توحید سے مسئلہ نہیں, نبوت سے مسئلہ نہیں, ختم رسالت سے مسئلہ نہیں, قرآن سے مسئلہ نہیں, قیامت سے مسئلہ نہیں, فرشتوں سے مسئلہ نہیں, نماز سے مسئلہ نہیں, روزے سے مسئلہ نہیں, حج سے مسئلہ نہیں, زکوٰۃ سے مسئلہ نہیں, جہاد سے مسئلہ نہیں, مسئلہ کسی بات سے نہیں, مسئلہ ہے تو علی کی ولایت سے. کہنے لگا ہم نے سب مانا, پر اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو عذاب آئے, اور اگر آپ کی طرف سے ہے تو میں نہیں مانتا. اب یہ تھا بڑا ہوشیار, یہ بندہ جو تھا نا یہ تھا بڑا ہوشیار.
ابھی پرسوं ہی تو شب معراج گزری ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں کیا واضح ہوا تھا, امت محمد پہ عذاب نازل نہیں ہوگا. معراج کے رات ہوا تھا نا یہ وعدہ, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, وعدہ ہوا تھا کہ امت محمد پر عذاب نازل نہیں ہوگا. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اپنے محبوب سے, اور حقیقتاً کیا ہے کہ میں امت محمدی پہ عذاب نہیں ڈالوں گا. اس نے سوچا کہ امت محمدی پہ تو عذاب آنا نہیں ہے, میں یہاں سے مکر کر چلا جاؤں گا ولایت علی کا انکار کر کے, اور لوگوں میں جا کر کہوں گا کہ دیکھو اگر علی کی ولایت سچی ہوتی تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا, اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا. یہاں اس نے سوال کر کے 2 قدم پیچھے ہٹائے, آسمان سے کنکر گرا. اچھا یہ کنکر کہاں سے آیا تھا؟ میں اپنے موضوع سے متصل ہوں, مگر یہ منظر یاد آ گیا. یہ آیا کہاں سے تھا؟ آسمان سے نہیں آیا تھا سرکار. یہ وہ جو ابابیل تھے نا, جنہوں نے ابرہہ کی فوج کے اوپر حملہ کیا تھا, تو سب کی چونچوں سے ایک ایک کنکر گرا تھا, ہاتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پھٹ جاتے تھے. ایک ابابیل رہ گیا, ایک کنکر رہ گیا. روتا ہوا پلٹا پروردگار کی بارگاہ میں, پروردگار تمام ابابیلوں نے تیرے کعبے کو بچایا, سارے ہاتھی مر گئے, میرا کنکر رہ گیا, میرا کنکر رہ گیا, ہاتھی ختم ہو گئے, کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی؟ آواز پروردگار آئی, نہیں ابابیل ناراحت نہ ہو, سب کو بھیجا تھا کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے, تجھے بھیجوں گا ید اللہ کی ولایت کے لیے, تجھے بھیجوں گا ید اللہ کی ولایت کی حفاظت کے لیے. یہ آیا, جیسے ہی سوال کیا حارث بن نعمان فہری نے عذاب کا, فوری طور پہ وہ آیا, اس نے کنکر گرایا. حارث بن نعمان فہری کا حال برا ہوا. بات سمجھ میں آئی, بات سمجھ میں آئی. علی کا انکار کر کے, ولایت علی کا انکار کر کے بندہ امت محمدی کا بھی نہیں رہتا, کسی کا نہیں رہتا. امت محمدی کا چھوڑو, کسی کا نہیں رہتا, وہ اپنا بھی نہیں رہتا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا, وہ اپنے باپ کا بھی نہیں رہتا. توجہ ہے عزیزان محترم. یہاں جیسے ہی اس نے اسی حارث بن نعمان فہری کے انداز میں جب حاجب نے کہا نا کہ اگر وہ بارش تیری وجہ سے ہوئی ہے تو اس شیر قالین کو کہہ کہ نکلے اور مجھے کھا جائے. یہاں اس نے سوال کیا, یہاں امام نے شیر قالین کی طرف نگاہ کی, شیر قالین کی طرف نگاہ کا کرنا تھا, کہا کچھ نہیں, صرف شیر قالین کی طرف نگاہ کی. شیر قالین اصلی شیر میں تبدیل ہوا, آیا حاجب کو کھا کر, سے خون کا قطرہ نہیں چھوڑا, سب چاٹنے کے بعد امام کے پاس آیا, کہا مولا اگر حکم ہو تو اس خلیفہ کو بھی کھا جاؤ. اب یہ تھا بے ہوش. یہ سارا منظر دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گیا. اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ اس نے منظر جو دیکھا, اب سمجھ میں آیا معجزہ کسے ہضم نہیں ہوتا, معجزہ کسے ہضم نہیں ہوتا. کبھی قاضی عباس کے معجزے کا مذاق, معاذ اللہ کبھی معجزہ امام حسین کا مذاق, معاذ اللہ کبھی معجزہ امام حسن مجتبیٰ کا مذاق, کبھی معجزہ امام رضا کا مذاق. اب سمجھ رہے ہو کہ کس کو ہضم نہیں ہو رہا. توجہ ہے. اچھا جیسے ہی اس نے سوال کیا, کہا ٹھہرو اسے ہوش میں آنے دو, ٹھہرو اسے ہوش میں آنے دو. ہوش میں لایا گیا, مامون نے شیر کو دیکھا, پھر بے ہوش, پھر ہوش میں لایا گیا. اتنے میں جب ہوش میں آ گیا تو ایک مرتبہ امام رضا نے شیر کو کہا, اے شیر اس کو ہم نے مشیت کے لیے اٹھا رکھا ہے, تو واپس قالین میں چلا جا, تو واپس قالین میں چلا جا. شیر واپس چلا گیا. اب جو مامون نے شیر کو واپس قالین میں دیکھا, بڑا پریشان ہوا رضا سے کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے. ابھی تک میں شاید بات کو پہنچا نہیں سکا پورا واقعہ سنانے کے بعد بھی. شیر کہاں تھا؟ قالین میں تھا, یعنی عدم میں تھا, وجود میں تو نہیں تھا نا, عدم میں تھا. جب امام کا ارادہ ہوا
تو وجود میں آ گیا. جب امام کا ارادہ ہوا تو وجود سے پھر عدم میں چلا گیا. ارے جو عدم سے وجود میں اور وجود سے عدم میں لے جائے اسی کو تو امام مبین کہتے ہیں. جو عدم سے وجود میں لائے, وجود سے عدم میں لائے, اسے امام مبین کہا جاتا ہے. عزیزان محترم, جب سوال کیا نا اس نے کہ مولا یہ واقعہ کیا ہے, یہ ماجرا کیا ہے, تو مولا نے مسکرا کے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, کن فیکو کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا کیا کن فیکو کی آیت نہیں پڑھی؟ کہا پڑھی ہے. تو کہا وہ کن جو تھا وہ میری ارادہ تھا, جو فیکو تھا وہ تیرا حاجب تھا. جب یہاں تک آ گئے ہو تو میں آخری بات کر کے مصائب کی طرف آؤں گا. بہت وقت لیا آپ نے, بہت میری پذیرائی کی. مالک آپ کو شاد رکھے, آباد رکھے. جس جذبہ ایمانی کے ساتھ آپ سن رہے تھے وہ یقیناً بارگاہ سیدہ میں قابل قبول ہے. تو عزیزان محترم ایک جملہ کہتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اور آیا تھا امام رضا کے پاس. بس مختصر, بہت آپ نے زحمتیں کی اور آپ کی زحمتوں کا اجر جناب سیدہ دیں گی. ایک جملہ سن لیں. ایک شخص آیا تھا امام رضا سے, کہنے لگا مولا عیسیٰ بہت بڑے نبی تھے, ان کے بڑے معجزات تھے. کہا کیا معجزات تھا؟ کہا مٹی اٹھاتے تھے, پرندے کا پتلا بناتے تھے, پھر اس میں پھونک مارتے تھے اور اس کو اڑا دیتے تھے. مولا نے جیسے ہی سنا مسکرائے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو یوں کیا. جیسے ہی یوں کیا پرندہ اڑتا ہوا نکل گیا. پریشان ہو کے کہتا ہے مولا نہ مٹی اٹھائی, نہ مجسمہ بنایا, نہ پھونک ماری, اڑا دیا. کہا سن, وہ عیسیٰ تھا جو کہتا تھا قم بِإِذْنِ اللَّهِ, قم بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے کھڑا. اور سن, نحنُ اذن اللہ, ہم ہی تو اللہ کا اذن ہے, ہم ہی تو اللہ کا اذن ہے. بس عزیزان محترم, بڑی زحمت کو مالک آپ کو اجر عطا فرمائے, اور انشاءاللہ کبھی پھر زندگی رہی تو آپ مومنین کے سامنے حاضر ہوں گا, اور اسی طرح سے کہیں نہ کہیں مل بیٹھ کر علی اور اولاد علی کا ذکر کریں گے. بس آج کے لیے اتنا سن لو کہ جو سب کچھ تھا نا ولایت کا, اسی کا بغض تھا جو مدینہ چھڑوانے کی وجہ بنا. میں نے ابھی کچھ کہا نہیں, آپ کے آنسو نکل آئے نا, آپ کے آنسو نکل آئے. آج 28ویں رجب ہے, جانتے ہو نا, آج حسین سے اس کے نانا کا مدینہ چھڑوایا جا رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حسین خود کہہ رہے ہیں, یہ حسین خود کہہ رہے ہیں میں وہ مظلوم ہوں جس سے اس کا وطن زبردستی چھڑوایا گیا. عزاداروں, آج حسین جایا کرتے تھے نماز کے لیے, نماز کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے, تلاوت کے بعد جانتے ہو کیا کرتے تھے؟ اپنی بہن کے دروازے پہ آتے, بہن دروازے پہ انتظار کیا کرتی تھی ہاتھوں میں تسبیح لے کر کہ میرا حسین آئے, میں بوسہ لوں, میں حسین کا بوسہ لوں. حسین بہن کی پیشانی کا بوسہ لیتے, بہن حسین کی گردن کا بوسہ لیتی. یہ روز کا معمول تھا, مگر آج حسین کو آنے میں بڑی دیر ہوئی, بڑی دیر ہوئی. دیر کے اندر انتظار کرتے کرتے تسبیح فاطمہ پڑھتی رہی علی کی بیٹی. ایک مرتبہ حسین آئے, حسین تشریف لائے, کہتے ہیں بہن مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے, مجھے دربار میں بلایا ہے. یہ سننا تھا کہ کہا بھیا اکیلے جانے نہیں دوں گی, ماتم کا رضادار, اکیلے جانے نہیں دوں گی, اکیلے میں اپنے ماں جائے کو جانے نہیں دوں گی. یہ کہہ کے دامن پکڑا. ایک مرتبہ آواز دی عباس, آئے کیا مان تھا عباس پہ جو آواز دی عباس, علی اکبر, علی قاسم, اور محمد, جلدی آؤ, جلدی آؤ, حسین کے ساتھ دربار جاؤ. بی بی ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کر رہا ہوں, ایک سوال کر رہا ہوں سادات کی اجازت سے. ایک سوال ہے, بی بی آج تو بلا لیا جب شام غریبہ میں حسین, اجرکم اللہ. ہاں عزادارو,
بس زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بلایا, سارے تیار ہو کے آئے, تلوار حمائل کی ہوئی. حسین نے ایک مرتبہ کہا جب تک میری آواز بلند نہ ہو, جب تک آواز بلند نہ ہو تم سب باہر رکے رہنا, جیسے ہی آواز بلند ہو دربار میں داخل ہو جانا. یہاں ایک مرتبہ ولید و مروان نے کہیں میرے مولا کی شان میں گستاخی کی. حسین نے پلٹ کہا تیری اوقات کہ تو مجھ حسین کو قتل کرے, یہ آواز کا بلند ہونا تھا. عباس نے ایک دھکے سے خیبر کی یاد دلاتے ہوئے دربار کا دروازہ گرایا, تلوار لے کر. حضرت اللہ جیسے ہی تلوار لے کر آگے بڑھے, حسین نے تلوار کو تھاما, کہا عباس, عباس یہ میرے نانا کا مدینہ ہے, یہ کربلا نہیں ہے. حضرت اللہ حاضر دارو, حاضر دارو. عباس کے کیا رونے تھے, عباس کے کیا رونے تھے, کیا گریا تھا جب بھائی حسن کا جنازہ چلا. 3 برس سے عباس کی تلوار روکی, آج مدینہ میں روکی. ارے کل مشق دے کے تلوار ماتم کرتے ہو. عزادارو بس عزادارو. حسین آئے, گھر تشریف لائے. 28ویں کی شب گزر رہی تھی, گھر تشریف لائے. ایک بات کہی, بہن اب نانا کا مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہیں رہا. سب میرے خون کے پیاسے, سب میرے خون کے پیاسے. ایک مرتبہ حسین کو درمیان میں بٹھایا, بنی ہاشم کی خواتین نے گرد حالا باندھا, آواز دی وا محمدہ وعلیہ و فاطمہ تیرا حسین. حضرکم اللہ. بس عزادارو, بس عزادارو, ابھی محرم آنے میں چند ہی ماہ باقی ہے. ارے سب کا پرسہ ہوتا ہے, مگر آج کے دن جانتے ہو مخصوص کس کا پرسہ ہوگا؟ آج کے دن مخصوص پرسہ ہوگا وہ 4 سال کی ضعیفہ کا جو مدینہ رہ گئی, کربلا چلا گئے. میں نے جملہ کہا, آپ نے سن لیا. صدا سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے ایک سوال کروں, 4 سال کی کبھی ضعیفہ ہوتی ہے؟ 4 سال کی کبھی ضعیفہ ہوتی ہے؟ عزادارو, ایک مرتبہ محضر لکھا جانے لگا. میرا بھائی پڑھ چکا محضر کے تمام لوازمات. بس ایک جملہ سننا, جب نام انا للہ و انا الیہ راجعون میں لکھا جا چکا, اس کے بعد نام لکھنا شروع کیا عباس نے. ایک مرتبہ حسین نے پکار کر کہا عباس اب لکھو زینب, اب لکھو زینب. جو ہی سنا عباس نے حکم امامت کو تو مانا, مگر آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, قلم سے لکھنا شروع کیا. کہیں سے جا رہا تھا, کہاں کہیں یہ جا رہا تھا, کہیں نون جا رہا تھا, کہیں پہ. کہا عباس تیرے ہاتھ کیوں لرز رہے؟ کہا مالک آج تو پہلی مرتبہ آقا زادی کا نام, وہ بھی سفر میں. عزکم اللہ. آزادارو, بس چند دقیقوں کی زحمت دینا, تم روتے روتے شاید تھک چکے ہو, مگر اللہ جانے حسین کی ماں کے آنسو کب تھمیں گے. آزادارو دعا کیا کرو کہ ہمارے مہدی کا ظہور ہو, کہ کہیں نہ کہیں سیدہ کے آنسو تھم جائے, کہیں سجاد کا خون رونا رک جائے. آزادارو تیاری مکمل ہوئی, تیاری مکمل ہوئی. سفر میں روانگی کا وقت آیا. ایک مرتبہ حسین کی ننھی ضعیفہ گھر سے باہر, آخری جملے, ننھی ضعیفہ گھر سے باہر نکلی. باہر نکل کے کہتی ہے بابا ٹھیک ہے, میں بیمار ہوں, مجھے چھوڑے جا رہے ہو, مجھے چھوڑے جا رہے ہو. بابا ایک کام تو کرو نا, میرا علی اصغر مجھے دے دو, میں علی اصغر کے سہارے جی لوں گی. کہا اچھا بی بی جا علی اصغر کا. اب جو علی اصغر کی طرف ننھی سورا نے ہاتھ بڑھایا, علی اصغر ہمک کے بی بی کے پاس چلے گئے. 20 یا 21 دن کا سن ہے, 20-21 دن کا شہزادہ ہے.
बस हजारों चंद जुमलों की जहमत और बच्ची ने अली असगर को गोद में लिया, सबने रुखसत की। अच्छा शुक्र खुदा हाफिज। ज़ैनब आई, अच्छा शुक्र खुदा हाफिज। उम्मे कुलसूम ने कहा अच्छा शुक्र खुदा हाफिज। करते करते एक मरहला वो आया जहाँ बीबी रवाब ने कहा अच्छा शुक्र खुदा हाफिज। कहा अम्मा चाहती हो चली जाओ मगर मेरे अली असगर को ला लेना। तवज्जो अजीज आले मोहतरम, बच्चों जुमलों की जहमत और सब आगे बढ़े। अली असगर किसी के पास नहीं आता। कहा बाबा शर्त ये है कोई मेरी गोद से लेगा नहीं, बुला के देख ले। अली असगर आया तो तेरा, नहीं आया तो मेरा। बस ये जुमले सुनना था। एक मर्तबा मजलूम करबला आगे बढ़े, अली असगर के कान में कुछ कहा, रोकर अली असगर जल्दी से हुसैन की गोद में सवार हो गए। जब काफिला चल पड़ा, शहजादी दौड़ती हुई है। कहा बाबा इतना बता दे। अली असगर को कहा क्या था? कहा बस इतना कहा था अली असगर बहन के पास रुकना है तो रुक जा, मगर रोज़े आशूरा तेरे हिस्से की गर्दन काटी, मैं गरीब है सहारा अपनी गर्दन पे। लानत अल्लाह है अला क़ौम ज़ालिमीन। बारे इलाहा बानिया ने मजलिस की